कमरे में मेरे सिवा कोई ना था। इसके बावजूद किसी मर्द की उंगलियां मेरे बालों को सहला रही थीं, लेकिन वो मर्द मुझे नजर नहीं आ सकता था क्योंकि वो बदरूह था और उसे मरे हुए 100 साल गुजर चुके थे। उसकी रूह आई तो मेरा कमरा सर्द हो गया था। कवाड़ हिले थे और मैंने उसकी दबी दबी सी हंसी सुनी थी। मैं अनपढ़ और गवार नहीं, बल्कि एक तालीम याफ्ता उस्तानी हूँ। आज तक मैं ये वाक़या बताने से इसलिए गुरेज करती रही कि सुनने वाले मुझे पागल समझेंगे, मगर अब मैं ये राज उगल देना चाहती हूँ कि मैंने उसी बदरूह से शादी कर ली थी। मेरा नाम रुखसाना है। मेरा जीता जागता मंगेतर फौज में था और 3 बरसों से अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस की अमन फ़ौज में शामिल कुवैत में मुकीम था। उसका नाम आदिल है और अब मैं उसकी बीवी हूँ। उन दिनों मैं उसकी गैर हाज़िरी में उसकी मंगनी की अंगूठी पहने रखती थी। मुझे आदिल से बेपनाह मोहब्बत थी, बेलौस और पाकीज़ा और वालेहाना मोहब्बत। मैं शहर के स्कूल में पढ़ाया करती थी और शादी के लिए अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे। आदिल के ख़त आते रहते थे। उसके वापस आने में अभी कुछ अरसा बाकी था। मैं सदा से इंतज़ार में थी कि वो आए और हम शादी कर लें। दुनिया में आदिल के सिवा मेरा था ही कौन। माँ बाप तो मेरे बचपन में ही मर चुके थे। मैंने शहर से दूर देहाती इलाके में किराए का मकान लेने का फ़ैसला कर लिया क्योंकि शहर के शोर शराबे और मसनूई ज़िंदगी से मेरी तबीयत उकता गई थी। किराए पर मकान लेने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी एजेंट से रब्ता कायम किया। उसने शहर से 10 मील दूर मेरे लिए एक पुराना सा मकान देखा और मुझसे बात करके मालिक मकान से मामला तय कर लिए। फिर मैं मकान देखने के लिए वहाँ पहुँची। मालिक मकान उस मकान को फ़रोख्त भी करना चाहता था, लेकिन अभी मैं किराया पर ही रहना चाहती थी। इरादा था कि आदिल वापस आएगा तो कोई मुनासिब मकान ख़रीद लिया जाएगा। मुझे मकान का जो किराया बताया गया था वो मज़े का खेज़ हद तक कम था। मैंने सुना तो मेरी हंसी छूट गई। एजेंट ने कहा कि गांव के मकानों के किराए इसलिए भी कम हुआ करते हैं कि शहर को छोड़कर यहाँ कौन रहने आता है। लेकिन एजेंट को ये मालूम न था कि मैं शहर से भागकर इस चुपचाप सी फ़िज़ा और मासूम से माहौल में पनाह लेने आई हूँ। उस मकान के करीब तर जो मकान था वो मील 1.5 मील के फासले पर था। मैं ये मकान आदिल के लिए ले रही थी। मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत थी और हम शादी करके हंगामों से बहुत दूर रहना चाहते थे। आदिल देहात में ही पला बड़ा था। मुझे उम्मीद थी कि वो इस माहौल को बेहद पसंद करेगा। मैंने तो उम्र शहर में गुजारी थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही फौत हो चुके थे और मेरी परवरिश मेरी खाला ने की थी। खाला खामोश पसंद औरत थी। वो मुझे ज़्यादा बोलने नहीं देती थी। उसने मुझे बड़े प्यार से पाला, तालीम दिलाई और मुझे कदीम ज़माने की पुरस्रार कहानियाँ पढ़ने का बड़ा शौक़ था। मैंने एक किताब में इसी किस्म के मकान के मुतालिक एक कहानी पढ़ी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ये कहानी भी पुरस्रार थी। जब मुझे एजेंट ने ये मकान दिखाया तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो कहानी इसी मकान के मुतालिक थी। शायद कहानी का असर था कि मुझे ये मकान जाना पहचाना लगा, जैसे मैं इस मकान में कभी रह चुकी हूँ। एजेंट ने मकान का ताला खोला और चाबी मुझे देकर न जाने कहाँ चला गया। मैं अंदर आ गई। बाहर से मकान जिस कदर अच्छा लगा था, अंदर से देखकर मुझे इतनी ही बू सी आई। दीवारें और फर्श नामालूम थे। फर्नीचर बोसीदा और दीवारें ज़माना कदीम की उदास उदास कहानियाँ सुना रहे थे। इनमें से कोई भी चीज़ यहाँ की मलकियत नहीं है, न जाने कौन रख गया है, मैंने बुलंद आवाज़ से कहा। मगर दूसरे ही लम्हे में चौंक कर सहम गई क्योंकि कमरे में किसी मर्द की दबी दबी सी हंसी सुनाई दी। उसके साथ ही मुझे कदमों की चाप भी सुनाई देने लगी। मैंने इधर उधर देखा और सोचा कि एजेंट होगा, लेकिन वहाँ मेरे सिवा कोई न था। हंसी की आवाज़ की गूंज अभी तक कमरे में भटक रही थी। ये वहम नहीं था। ताहम मैंने अपने दिल को तसल्ली देकर संभाल लिया कि कदीम मकानों में बसी आवाज़ें अक्सर सुनाई देती हैं जो दरअसल इंसानी नहीं होती। मैंने ख्याल किया कि हो सकता है किसी कोने खुदरे में कोई बिल्ली या कुत्ता बच्चों से खेल रहा हो। बरामदे में लकड़ी का जीना था। मैं जीने चढ़कर बालाई कमरे में आ गई। ऊपर 2 बड़े कमरे और एक स्टोर रूम था जिसमें कुछ कबाड़ बिखरा पड़ा था। मैं वापस नीचे आई और मकान का गौर से जायज़ा लिया। फ़र्श पुराने ज़माने की खूबसूरत टाइलों का था। अंगीठी निहायत खूबसूरत थी और दरवाजे की खिड़कियों के कबाड़ों पर बेल बूटे खुदे हुए थे।
چھت پر بھی گلکاری کی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے یہ مکان بڑے پیار سے یا کسی کے پیار کی خاطر تعمیر کیا تھا۔ ہر چیز سے یہاں کے رہنے والوں کی خوش ذوقی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہی مکان جو چند لمحے پہلے اداس سا نظر آیا، اب شگفتہ اور ہنستا مسکراتا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے ذہن میں تبدیلی کیوں آئی تھی؟ میرے پاس آج بھی اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ مکان کی قدیمی دلکشی مجھے حسن و عشق کی وادیوں میں لے گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسی مکان میں رہوں گی اور عادل کے لیے اسے اور بھی زیادہ دلکش بناؤں گی۔ اتنے میں ایجنٹ اندر آیا اور میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ پھر سوچ لیں، میں آپ کو شہر میں تھوڑے کرائے پر اچھا مکان دلا سکتا ہوں۔ مجھے شک ہے کہ یہ مکان آصف زدہ ہے۔ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا، اوہ، اس شک کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا، دراصل یہ مکان 100 سال پرانا ہے اور بہت عرصہ خالی رہا ہے۔ خالی مکانوں میں آصف ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ میں نے ایجنٹ کی بات نہ مانی اور اس مکان میں منتقل ہو گئی۔ دوسرے روز میں نیلامی سے ایک پرانا صوفہ سیٹ خرید لائی۔ عادل اپنی تنخواہ میں سے ہر ماہ مجھے کافی پیسے بھیج دیا کرتا تھا، جو میں ازدواجی زندگی کے لیے الگ رکھ دیتی تھی۔ میرے پاس بھی اپنے 30-40 ہزار روپے تھے، جو خالہ نے پچھلے سال مرتے وقت میرے لیے چھوڑے تھے۔ میں نے مکان کے اندر دیواروں اور دروازوں پر رنگ و روغن شروع کروا دیا۔ پرانے پردے بھی خرید لائی۔ پھر میں پرانے فرنیچر کی تلاش کرنے لگی، کیونکہ نئی چیزیں خریدنے کی ہمت نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس مکان سے روحانی سا لگاؤ سا پیدا ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے میں ایک صدی پہلے کی مخلوق ہوں اور موجودہ دنیا کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں اسی مکان کو سجانے لگی اور روز بروز کی تفصیلات عادل کو لکھنے لگی۔ پھر عادل کا خط آیا تو اس میں خفگی کا اظہار تھا۔ اس نے لکھا کہ اس قسم کے پرانے مکان پر اتنے پیسے خرچ کرنا عقل مندی نہیں۔ میں تھوڑے عرصے تک واپس آ جاؤں گا، لیکن میں ایسے مکان میں نہیں رہوں گا۔ عادل کا خط پڑھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ خط پڑھتے وقت میں نے محسوس کیا جیسے وہ کسی ایسے آدمی کا خط ہو جس کے ساتھ میرا کوئی گہرا تعلق نہیں۔ میں نے عادل کو جواب میں لکھا کہ میں اسی مکان میں رہوں گی۔ میں نے غصے کے عالم میں لفافہ بند کیا تو اسی وقت دروازے کے کواڑوں میں جنبش ہوئی۔ اس کے فوراً بعد میں نے اپنے کندھے پر کسی مرد کا ہاتھ محسوس کیا جو پیار سے میرے کندھے کو تھپتھپا رہا تھا۔ میری انگلیوں میں خون جمنے لگا، خوف سے میرا حلق خشک ہونے لگا اور میری رگ رگ میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ کمرہ بھی سرد ہو گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے کندھے کے پیچھے دیکھا تو کمرے میں کوئی نہ تھا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہ تھا کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور دوڑ کر باہر آئی، لیکن باہر بھی کوئی نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ عادل سے مجھے روحانی محبت ہے اور اس وقت میں اسی کے خیال میں گم تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے تصورات کا کرشمہ ہو۔ میں نے عادل کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کیا ہوگا۔ میں بے چین تو بہت ہوئی، لیکن عادل کی محبت اور اس کے تصورات نے مجھے سنبھال لیا۔ رات اطمینان سے گزر گئی۔ صبح ناشتہ کر کے میں شہر کی طرف چل دی۔ میں مکان کے لیے چند اور چیزیں خریدنا چاہتی تھی۔ راستے میں ایک دکان تھی۔ دکان میں داخل ہوئی تو دکاندار نے باتوں باتوں کے دوران مجھے اپنی بلی کے بچے دکھائے۔ وہ بے حد خوبصورت بچے تھے۔ اس نے ایک بچہ مجھے دے دیا، کہنے لگا، آپ اتنے بڑے مکان میں تنہا رہتی ہیں، یہ بچہ آپ کا اچھا ساتھی ثابت ہوگا۔ دکاندار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اس سے بلی کا بچہ لے لیا اور شہر پہنچ گئی۔ کچھ چیزیں خریدیں اور واپس آ گئی۔ میرے گھر سے ذرا دور ایک اور مکان تھا۔ سوچا ان لوگوں سے بھی راہ رسم پیدا کر لوں۔ وہاں گئی تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ میرے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں۔ وہ میاں بیوی اب بوڑھے ہو گئے ہیں۔ چند ایک رسمی باتوں کے بعد بڑھیا نے مجھ سے کہا، سنا ہے تم پرانا فرنیچر خریدتی پھرتی ہو۔ ہمارے گھر میں بھی ایک بہت پرانی چیز ہے، کوئی 100 سال پرانی ہوگی، لیکن ہے بہت مضبوط۔ اس زمانے کی دلکشی اب بھی اس میں موجود ہے، چاہو تو خرید لو۔ میں نے وہ میز خرید لیا۔ اس کا رنگ و روغن پھیکا پڑ چکا تھا، لیکن ساخت میں ایک صدی پہلے کا ذوق نمایاں تھا۔ اس میز میں یہی خوبی اچھی لگی تھی۔ بڑھیا نے وہ میز میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس مکان سے جتنی جلدی نکل جاؤ بہتر ہے۔ تم شاید تھوڑا کرایہ دے کر یہاں آ گئی ہو، لیکن یہ مکان اچھا نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگی، یہ مکان آصف زدہ ہے، یہاں کوئی کرایہ دار زیادہ نہیں ٹھہر سکتا۔ تم اکیلی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ… مجھے بڑھیا کے اس انکشاف پر ڈر جانا چاہیے تھا۔
مجھے پہلے بھی خبردار کیا جا چکا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوا، حالانکہ میں مکان میں آصف زدگی کی ایک علامت دیکھ بھی چکی تھی، لیکن مجھے تو اس مکان سے بے حد محبت سی ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے میں نے بڑھیا کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ بڑھیا نے میز میرے گھر بھجوا دیا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں نے کھانا تیار کیا اور کھایا، بلی کے بچے کو دودھ پلایا، پھر اسکول کی لائبریری سے لائی ہوئی کتاب پڑھنے بیٹھ گئی۔ بلی کا بچہ میری گود میں بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ میں بہت دیر تک پڑھتی رہی۔ گھڑی پر نظر پڑی تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں صوفے پر بیٹھی تھی، کتاب صوفے پر رکھ دی اور سوچا کہ اتنی دیر تک نہیں جاگنا چاہیے تھا۔ دفعتاً کمرہ ایک دم سرد ہو گیا۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، تمام کھڑکیاں دروازے بند تھے، ہوا کہیں سے بھی اندر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک یہ سردی میری رگوں میں سرایت کر گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سردی کچھ انوکھی اور عجیب سی تھی۔ پھر مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ جیسے میرے قریب صوفے پر کوئی انسان آ کر بیٹھ گیا ہے۔ میں نے صوفے کے ہلتے ہوئے اسپرنگوں اور صوفے کے دھنسنے کی ہلکی سی آواز بھی سنی، اور خوف کی یخ بستہ لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ بلی کے بچے نے بدک کر میرے پہلو کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر خوف کا تاثر نمایاں ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اسے کوئی انسان یا کوئی اور شے نظر آ رہی ہے۔ اس نے خوفزدہ ہو کر منہ سے عجیب سی آواز نکالی اور اچھل کر میری گود سے فرش پر جا پڑا، وہاں سے لڑکا اور دروازے سے جا ٹکرایا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے یکدم میری طرف دیکھا اور خوفزدگی کے عالم میں دروازے پر پنجے مارنے لگا۔ میں حیران و پریشان اور خوفزدہ تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں صوفے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ فوراً یہ بلی کا بچہ بجلی کی سی تیزی سے باہر نکلا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں باہر اندھیرے میں جھانکنے لگی۔ مجھے جرأت نہ ہوئی تھی کہ مڑ کے کمرے میں دیکھوں۔ معلوم نہیں وہ کیسی خوفناک چیز تھی جو صوفے پر آ بیٹھی تھی، اور بلی کا بچہ خوفزدہ ہو کر یہاں سے بھاگ نکلا۔ میرے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ گھر سے بھاگ کر اندھیرے میں غائب ہو جاؤں، کسی پڑوسی کے ہاں رات گزاروں یا شہر میں کسی ہوٹل میں چلی جاؤں۔ لیکن پھر خیال آیا کہ اس کمرے میں کوئی بدرو یا جن بھوت ہے تو وہ مجھے راستے میں روک لے گا اور کیا آسانی سے باہر جانے دے گا۔ خوف کی شدت سے میرا وجود لرز رہا تھا اور حواس معطل ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی اور خوف سے تھر تھر کانپتے جسم کو بڑی مشکل سے کمرے کی طرف لگایا، لیکن کمرے میں کوئی نہ تھا۔ تب میں باہر نکلی اور دوسرے کمروں میں گھسی اور بتی جلا کر دیکھنے لگی، لیکن مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کل صبح اس مکان سے نکل جاؤں گی اور شہر میں جا کر رہوں گی۔ اب کوئی شک نہ رہا تھا کہ یہ مکان بدروحوں کا مسکن ہے۔ دل کو جھوٹی تسلیاں دے کر میں بستر پر لیٹ گئی، لیکن نیند نہ آئی۔ میں ساری رات کروٹیں بدلتی اور مختلف قسم کی آوازیں سنتی رہی۔ ان میں جھینگروں کی آوازیں اور لگڑ بگوں کی آوازیں بھی تھیں۔ کبھی کبھی کوئی گیدڑ چیخ اٹھتا تھا اور کبھی اور کہیں سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ میرے ارد گرد جنگل جاگ رہا تھا اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے بتی جلتی رہنے دی اور پھر رات کے آخری پہر میں کسی وقت مجھ پر غنودگی طاری ہوتی چلی گئی۔ اگلے دن صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ دن کی روشنی نے میرے سہمے ہوئے دل کو تھام لیا اور رات کا خوف بہت کم ہو گیا۔ میں نے ناشتے سے فارغ ہو کر پھر باہر نکل کر گرد و پیش کا جائزہ لیا تو رات کے ارادے کہ میں یہ مکان چھوڑ دوں گی وہ دم توڑنے لگے۔ اس قدر دلکش اور روح افزا ماحول شہر میں خواب میں بھی نظر آنا محال تھا۔ مگر جب رات کا یہ واقعہ یاد آیا کہ میرے قریب صوفے پر کوئی ایک دم بیٹھ گیا تھا اور بلی کا بچہ ڈر کے مارے بھاگ گیا تھا تو دل ڈوبنے لگا۔ میں نے بدروح کی کہانیوں پر کبھی یقین نہیں کیا تھا، لیکن مجھے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ رات کا واقعہ محض میرا وہم تھا۔ صوفے کی آواز بتاتی تھی کہ وہ کوئی تنومند انسان تھا۔ میں نے مکان کو چھوڑ ہی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ میں مالک مکان کے گھر گئی اور اس کی بیوی سے کہا، میں مکان خالی کر رہی ہوں۔ میں نے اس رات کی واردات کے بارے میں نہ بتایا۔ سوچا کہ وہ مجھے توہم پرست اور گوار نہ سمجھ بیٹھیں یا کوئی غلط بات نہ کہہ دے۔ دراصل کویت سے میرا منگیتر واپس آ رہا ہے اور وہ شہر میں رہنا چاہتا ہے۔ میں نے بہانہ پیش کیا۔ وہ کہنے لگی، معلوم ہوتا ہے تمہیں کسی نے ڈرایا ہے کہ اس مکان میں بدروحیں رہتی ہیں۔ لوگوں نے اس مکان کے متعلق ہر قسم کے من گھڑت قصے مشہور کر رکھے ہیں۔ مالک مکان کی بیوی نے نرمی سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے بتایا کہ فلاں بڑھیا نے مجھے کہا تھا کہ میں اس مکان سے نکل جاؤں۔ اس پر مالک مکان کی بیوی نے
संजीदा लहजे में वजाहत करते हुए कहा, सुनो लड़की, तुम मकान खाली करना चाहो तो बेशक कर दो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि लोगों ने इसके मुतालिक बदरूहों के किस्से किस तरह गढ़े हैं। मैं और मेरा शौहर 15 बरस इस मकान में रहे, मगर हमें कभी कोई बदरूह नज़र नहीं आई थी। किस्सा दरअसल ये है कि 100 साल पहले एक आदमी नादिर खान ने इस मकान की तामीर के लिए ज़मीन खरीदी थी। उसने अभी मकान बनाना शुरू नहीं किया था कि जंग शुरू हो गई। मैं अब पूरी तरह हमातन गोश थी और बड़ी दिलचस्पी के साथ मालिक मकान की बीवी की बात सुन रही थी, जो मेरा शुबा दूर करने के लिए हकीकत बता रही थी। फिर वो कहने लगी, नादिर खान एक वतन परस्त इंसान था। वो वतन की मोहब्बत से सरशार था, चुनाचे फ़ौरन जंग पर चला गया। उसकी मंगनी हो चुकी थी। उसे अपनी मंगेतर से बेहद मोहब्बत थी और वो मंगेतर भी उसे उसी तरह चाहती थी। नादिर खान अपनी मंगेतर के लिए यही मकान बनाना चाहता था, लेकिन वो जंग में शरीक हो गया। हादसा ये हुआ कि उसकी गैर हाजिरी में उसकी मंगेतर ने किसी और शख्स से शादी कर ली और न जाने कहाँ गायब हो गई। जब नादिर जंग से वापस आया तो अपनी मंगेतर को गायब पाया, जिसके लिए वो महल जैसा आलीशान मकान बनाना चाहता था। लड़की के गायब होने पर उसने खामोशी इख्तियार कर ली और उसने ये मकान बनाना शुरू कर दिया। वो हर वक्त मेमारों के सर पर खड़ा रहता और अपनी पसंद की तामीर कराता रहा। उसकी तामीर में नादिर ने 2 बरस सर्फ किए और मकान की हर चीज़ को नहायत दिलकश बनाया। उस ज़माने के लोग सुनाते थे कि वो मकान के एक एक नक्श, एक एक ईंट और एक एक पत्थर में अपनी बेवफा मंगेतर की मोहब्बत को समझ रहा था। बाज़ औक़ात कोई यार दोस्त उससे पूछ बैठता कि अब कौन सी लड़की को इस खूबसूरत मकान में लाकर बसाएगा, तो नादिर खान हर एक से एक ही बात कहता कि वो एक न एक दिन खुद ही इसमें आ जाएगी। बहरहाल वो मकान बनवाता रहा। मकान की तकमील 2 बरसों में हुई। उसने मकान के सामने एक बागीचा बनवाया और नायाब किस्म के फूल और पौधे और सुर्ख गुलाब लगाकर उसे इंतहाई दिलकश बागीचा बना दिया। मालिक मकान की बीवी कहानी सुना रही थी और मेरे तस्वुरों में एक खूबरू जवां साल और उदास से मर्द की तस्वीर निखरती जा रही थी। मुझे यकीन की हद तक महसूस होने लगा कि मैं उस आदमी से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और मैंने उसे कई बार देखा है। नादिर खान का नाम मुझे कुछ पहचाना लगा, जैसे ये नाम एक मुद्दत से मेरे दिल में जा बसा हो। अगरचे ये कहानी 100 साल पुरानी थी, फिर भी मैं अपने जहन पर जोर देने लगी कि मैंने नादिर खान को कहीं देखा था। मैंने मकान की मालकिन से पूछा, वो बूढ़ा तो मर गया होगा, कब मरा था? उसने शादी की थी या नहीं? उस औरत ने जवाब दिया, बहन वो जवानी में मर गया था। एक रिवायत यह है कि वो कहीं लापता हो गया था, लेकिन मेरी दादी वसूख से सुनाया करती थी कि उस पर आसमानी बिजली गिरी थी। उसने नादिर खान की जली हुई लाश अपनी आंखों से देखी थी। रात का वक्त था, बड़े जोर का तूफान आया था उस रात। कहते हैं कि ऐसा तूफान पहले कभी नहीं आया था। आंधी और बारिश बहुत तेज थी और बिजली रह रहकर कड़क और चमक पैदा कर रही थी। नादिर खान बरामदे में खड़ा था कि उस पर बिजली गिर पड़ी और वो जलकर मर गया। उसके बाद कई लोग उस मकान में रहे, लेकिन कोई भी ज़्यादा अरसे के लिए उसमें ना ठहर सका। बहुत मुद्दत तक ये मकान खाली पड़ा रहा। आखिर उसने नादिर खान के वारसों को तलाश करके उनसे ये मकान खरीद ही लिया। हम 15 बरस उसमें रहे और किसी भी लम्हे शक न गुजरा कि यहाँ कोई बदरूह रहती है। लोगों ने नादिर खान की मोहब्बत की कहानी में सच्चाई पैदा करने के लिए ये किस्सा घड़ लिया है कि नादिर खान की रूह अब भी अपनी मंगेतर को तलाश करने के लिए उस मकान में आया करती थी। अगर ये बात सच होती तो मैं तुम जैसी जवां साल लड़की को कभी यहाँ ना रहने देती। मालकिन ने किस्सा ख़त्म किया, लेकिन मैंने फिर भी उसे ना बताया कि मैंने नादिर खान की रूह को मकान में महसूस किया है। न जाने मेरे दिल में क्या आई कि मैंने मालकिन की बात मान ली और मकान छोड़ने का फ़ैसला बदल डाला। लेकिन इसके साथ ही नादिर खान मेरे असाब पर सवार हो गया। मुझे रह रह कर ख्याल आता कि वो अपनी बेवफा और धोखेबाज मंगेतर को तलाश करता हुआ मर गया। मुझे नादिर खान के साथ ऐसी दिलचस्पी पैदा हो गई जिसका ताल्लुक मेरी रूह के साथ था। मैं मालकिन के घर से निकली और शहर चली गई। शहर की रौनक और गहमा गहमी देखकर मुझे गुज़श्ता रात का वाक़या फिर याद आ गया। मैंने अपने आप को फ़रेब देने की बहुत कोशिश की कि वो महज वाहिमा था, लेकिन मेरी कोशिश कामयाब न हुई। कोई इंसान यकीनन मेरे सोफे पर बैठा था और इससे पहले किसी ने बिला शक व शुबा मेरे कंधे पर हाथ भी रखा था। मैंने फिर इरादा कर लिया कि मैं उस मकान को छोड़कर शहर चली जाऊंगी और वहीं कोई मकान लेकर रहूंगी।
مجھے یونیورسٹی کی لائبریری سے 1-2 کتابیں لینی تھی۔ میں یونیورسٹی چلی گئی۔ اسکول میں ان دنوں چھٹیاں تھیں اور مس مہرین سے میری باتیں ہونے لگیں تو اس نے یونیورسٹی کے عجائب گھر کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں نے یہ عجائب گھر کبھی نہیں دیکھا تھا اور مس مہرین نے بتایا کہ عجائب گھر کھلا ہے، میں جا کے دیکھ لوں، جو آثار قدیمہ کے مضمون کے طلباء کے لیے کبھی کبھی کھولا جاتا ہے۔ میں اوپری منزل پر واقع عجائب گھر میں چلی گئی۔ وہاں صدیوں پرانی تہذیب مختلف اشیاء کے روپ میں بکھری ہوئی تھی۔ میں تصویروں کی گیلری میں گئی تو مجھے وہاں جنگ کے وقت کی 100 سال پرانی تصویر دیوار پر آویزاں نظر آئی۔ یہ خاصی بڑی تصویر تھی جس میں 12 جوان سال آدمی وردیاں پہنے کھڑے تھے۔ یہ جنگجو تھے۔ تصویر کے نیچے ان سب کے نام لکھے تھے۔ میں نام پڑھنے لگی تو ایک نام پر رک گئی۔ نام تھا نادر خان۔ میرے بدن نے ایک دم جھرجھری لی۔ یہ تھا وہ نادر خان جس نے اپنی منگیتر کے لیے اس قدر خوبصورت مکان بنوایا تھا اور اب میں اس میں رہ رہی تھی۔ میں نے تصویر پر نگاہیں گاڑ دیں۔ وہ سب سے زیادہ جاذب نگاہ اور دلکش آدمی تھا۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں جھانک رہی تھیں اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ہی اس کی منگیتر تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی، بنی نوع انسان کی محبت، اپنے وطن کی محبت، اپنی منگیتر کی محبت۔ وہ محبت کا خوبرو پیکر لگتا تھا۔ میں وہاں سے ہٹنے لگی تو مجھے ایسا لگا جیسے تصویر کی آنکھیں میرا تعاقب کر رہی تھیں۔ میں رک گئی اور بے بس ہو کر میں نے تصویر سے سرگوشی کی، نادر خان، اگر تم میرے منتظر تھے تو میں آ گئی ہوں۔ اچانک میں نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑتی محسوس کی اور میرا جسم تھر تھر کانپ کر ساکت ہو گیا۔ میرے دل میں سے آواز آئی، میں اس شخص کو جانتی ہوں، میں اس خوبرو آدمی کی سانسوں کی تپش سے بھی واقف ہوں۔ میرے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی، اور اگر یہ مرد اس مکان میں آتا ہے تو میں اس کی بھٹکی ہوئی روح سے کبھی نہیں ڈروں گی، میں اس کا انتظار کروں گی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں نے یہ مکان اسی آدمی کے لیے کرایہ پر لیا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں آج رات اس کا انتظار کروں گی۔ میرے خیالوں میں یہ انقلاب کیوں آیا تھا؟ کیا یہ میرے جذبات کی شدت تھی؟ کون سے جذبات کی شدت؟ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ اتنا ہی یاد ہے کہ میرے اس بہادر دل سے اپنے منگیتر عادل کا نام دھل گیا تھا، جیسے عادل کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ اگر اس کا کوئی وجود تھا تو اس کا نام عادل نہیں نادر خان تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو شاید میں پاگل ہو گئی تھی، اور اگر ایسا نہیں تھا تو بھی میں پاگل ہو گئی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک نادر خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہیں کھڑی رہی۔ لوگ اسے میرا وہم کہیں گے، لیکن میں نے تصویر کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی جو آئی اور پھر غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اور زیادہ چمک اٹھیں۔ میں اس کی آنکھوں کا سامنا نہ کر سکی اور وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتی واپس چل دی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے ذہن میں ایک ہی جنون تھا کہ میں آج رات نادر خان کو دیکھوں گی۔ کل رات وہی میرے قریب صوفے پر آ بیٹھا تھا اور اس سے پہلے اسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن وہ اس رات نہ آیا اور ساری رات بھی نہ آیا۔ میں رات کو بہت دیر تک کمروں، برآمدوں اور باغیچے میں گھومتی رہی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نادر خان آیا بھی تو وہ اس کی روح ہوگی، لیکن اب میرے دل میں خوف کی جگہ والہانہ محبت تھی۔ انتظار کرتے کرتے 3 ہفتے گزر گئے۔ ان 3 ہفتوں میں مکان پر کچھ یقین ہونے لگا کہ یہ مکان میرے لیے ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ میں جب کھڑکی کھول کر سبز پوش پہاڑیوں کا نظارہ کرتی تو مجھے یقین ہونے لگتا کہ نادر خان کو معلوم تھا کہ مجھے ہری بھری پہاڑیاں اچھی لگتی ہیں، اسی لیے اس نے اس طرف 2 کھڑکیاں بنوائی تھیں۔ اس دوران کویت سے عادل کے 3 خط آئے اور میں نے بے خیالی میں ہر خط کا جواب دے دیا، لیکن خط لکھنے کے بعد کچھ بھی یاد نہ رہا کہ میں نے کیا لکھا ہے۔ میں شاید ہر خط میں اس مکان کی تعریف کرتی تھی، کیونکہ عادل نے 4تھے خط میں لکھا کہ معلوم ہوتا ہے یہ مکان تمہارے دل میں بری طرح سما گیا ہے۔ اس نے پھر بھی لکھا کہ میں اس مکان میں نہیں رہ سکوں گا، میں جلد آ رہا ہوں، آ کر فیصلہ کروں گا۔ عادل کا یہ خط دیکھ کر مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ عادل کی شکل و صورت کیسی ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے میں نے اسے کہیں راہ جاتے دیکھا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ میں جلدی آ رہا ہوں۔ میں سوچنے لگی کہ وہ کیوں آ رہا ہے، اسے میرے پاس آنے کی کیا جلدی ہے۔ میں نے ذہن پر زور ڈال کر عادل کی شکل و صورت یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے چہرے مہرے کے خطوط نادر خان کی تصویر پر بنتے چلے گئے۔ نادر خان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے میری بے چینی روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ عادل سے مجھے کس قدر محبت ہوا کرتی تھی، میں نے کتنے ارمانوں سے اس سے منگنی کی تھی۔ اس کی منگنی کی انگوٹھی اب بھی میری انگلی میں تھی، مگر عادل کا نام میرے دل سے محو ہو گیا تھا اور اس کی جگہ نادر خان نے لے لی تھی۔
یہ جانتے ہوئے کہ نادر خان ایک روح ہے، جیتا جاگتا انسان نہیں، پھر بھی میں اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتی جا رہی تھی، اور یہ خیال دل میں پختہ ہوتا چلا جا رہا تھا کہ نادر خان میرا ہمجولی ہے۔ ایک شام میں اس 100 سال پرانے مکان کے بڑے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی کہ کھڑکی کے کواڑ پر نظر پڑ گئی۔ وہاں ایک جگہ کھدے ہوئے حروف نظر آئے۔ غصے سے دیکھا تو لکھا تھا نادر خان۔ یہ شاید اس نے خود ہی 100 سال پہلے چاقو کی نوک سے لکھا تھا۔ میں چاقو لے آئی اور اس نام کے ساتھ اپنا نام کھود ڈالا۔ میں نے بلند آواز سے کہا، کیوں نادر خان، تمہارے ساتھ میرا نام کیسا لگتا ہے؟ فوراً ہی مجھے کمرے میں دبی دبی آواز سنائی دی۔ یہ وہم نہیں تھا اور نہ یہ میرے تصور کا کرشمہ تھا۔ ہنسی کے ساتھ ہی مجھے قدموں کی چاپ بھی سنائی دی، جیسے کمرے میں کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میں نے تیزی سے گھوم کر پیچھے دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ ہنسی کی ہلکی ہلکی گونج کمرے میں بھٹک رہی تھی۔ کمرہ سرد ہو گیا تھا۔ میں اپنے جسم کے اندر بھی ایسی انوکھی سردی محسوس کرنے لگی۔ چلتے قدم رک گئے تھے۔ میں نے خلاؤں میں گھورا۔ میری نگاہوں نے کمرے کا گوشہ گوشہ چھان مارا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ کمرے میں سردی کی جو لہر آئی تھی وہ یک لخت کم ہو گئی۔ دروازے کے کواڑ ہلے اور پھر ساکت ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہ رہا تھا کہ کمرے میں کوئی آ کے واپس باہر نکل گیا تھا۔ میں نے بلند آواز سے التجا کی، نادر خان واپس آ جاؤ، لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ کمرے میں پہلے سی خاموشی چھا گئی۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی شے مجھے باہر نکلنے کو دھکیل رہی ہو۔ میں نے شاید اپنی پیٹھ پر کسی کے ہاتھ کا ہلکا سا دھکا بھی محسوس کیا تھا۔ میں کمرے سے نکلی اور برآمدے کی سیڑھیوں تک گئی تو حیران رہ گئی۔ وہاں گلاب کا تازہ پھول پڑا تھا۔ میں نے پھول اٹھا لیا اور ذہن پر زور دیا کہ یہ پھول میں نے تو نہیں توڑا تھا۔ میرے سوا یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سب سمجھ گئی کہ نادر خان آیا تھا، اس کمرے میں آ کر نکل گیا تھا۔ یہ اسی کی روح تھی جو مجھے پھول دے گئی تھی۔ نادر خان کے سوا وہاں کوئی نہ تھا۔ شکریہ نادر خان۔ میں نے پھول کو چوم لیا، جس کے ساتھ ہی میرے بال یوں ہلے جیسے ہوا کے تیز جھونکے سے اڑے ہوں، لیکن ہوا کے جھونکے کو میں نے اپنے چہرے یا جسم کے کسی اور حصے پر محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے ماتھے پر پڑے بالوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا تو میرا ہاتھ ایک مردانہ ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ میں دم بخود رہ گئی۔ انسانی انگلیاں میرے بالوں میں رینگ رہی تھیں۔ میں نے ریڑھ کی ہڈی میں یخ بستہ لہر محسوس کی۔ میں نے غلطی کی تھی کہ اپنا ہاتھ سر تک لے گئی تھی، ورنہ یہ طلسم کچھ دیر قائم رہتا۔ میں نے جو ہی اپنا ہاتھ سر پر رکھا، ان غیر مرئی انگلیوں کا لمس ختم ہو گیا۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں وہاں اکیلی تھی، بالکل تنہا تنہا۔ میں کمرے میں چلی گئی اور وہ رات بھی گزر گئی۔ اس روز کے بعد مجھے بلند آواز سے بولنے کی عادت ہو گئی۔ شاید یہ تنہائی کا اثر تھا کہ میں کچھ سوچتی بھی تھی تو بلند آواز سے سوچتی تھی۔ میں نے ایک روز میز کو دیکھا جو میں نے اس عورت سے خریدی تھی۔ اس نے یہ بتایا کہ یہ 100 سال پرانی میز ہے۔ نہ جانے مجھے کیوں یقین ہونے لگا کہ یہ میز اسی مکان سے گئی تھی اور اس کا پہلا خریدار نادر خان تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کا پھیکا پھیکا روغن اتاروں اور اسے دوبارہ پالش کر دوں۔ میں روغن کو چھری سے رگڑنے لگی اور بلند آواز سے کہنے لگی، یہ تمہاری میز تھی نادر خان، دیکھو میں اسے پھر سے چمکا دوں گی۔ تم دیکھ رہے ہو نا، تم نے یہ میز میرے لیے خریدی تھی نا۔ فوراً ہی کمرے میں پراسرار سردی کی لہر آ گئی۔ یہ لہر میرے وجود میں سرایت کر گئی۔ کواڑ ذرا سے ہلے اور کمرہ پھر معمول بھرا گیا۔ آ جاؤ نادر خان، رک نہ جایا کرو، تم نے 100 سال میرا انتظار کیا ہے۔ میں آئی تو تم چلے گئے۔ میں نے بلند آواز سے کہا، پھر ہنس پڑی اور پیار بھرے لہجے میں بولی، تم نے میری بلی کو بھی ڈرا کر بھگا دیا ہے نادر خان۔ کمرے کی فضا میں بے چینی سی پیدا ہو گئی، جیسے آندھی کا تیز و تند جھونکا گھسایا ہو۔ باہر تو ہلکی ہلکی ہوا بھی نہیں چل رہی تھی۔ میں نے کمرے میں ہر طرف جھانکا۔ تند جھونکے کے باوجود کھڑکیوں اور دروازوں کے پردے ساکت تھے۔ میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر میز کا روغن اتارنے لگی۔ میز کے 2 دراز تھے، ایک تو کھل گیا لیکن دوسرا نہ کھل سکا، وہ بہت مضبوطی سے بند تھا۔ میں نے ٹھونک ٹھونک کر اسے کھول ہی لیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ 100 برس سے بند ہو۔ اس دراز میں 2 پیلے پیلے کاغذوں کے ساتھ کتاب سائز کا ایک ڈبہ پڑا تھا۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں شادی کی ایک بیش قیمت انگوٹھی اور 2 تصویریں تھیں۔ ایک تصویر نادر خان کی تھی اور دوسری میری تھی۔ اپنی تصویر دیکھ کر مجھے ڈر جانا چاہیے تھا، لیکن میرے دل میں خوف کے بجائے محبت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تصویر یقیناً میری تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ لباس 100 سال پرانے فیشن کا تھا اور بال بھی اسی دور کے انداز سے بنے ہوئے تھے۔ میں تصویر کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک
میں نے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا لمس اور بوجھ محسوس کیا۔ وہ ہاتھ آہستہ آہستہ سرکتا ہوا میری گردن تک گیا۔ گردن کے گرد بکھرے ہوئے بال پیچھے ہٹ گئے اور وہ ہاتھ میری گردن کو نرمی سے سہلانے لگا۔ انگوٹھی میرے بائیں ہاتھ میں تھی۔ میرا یہ ہاتھ خود بخود میرے دائیں ہاتھ کی طرف بڑھا۔ دایاں ہاتھ اپنے آپ اوپر اٹھ گیا اور بائیں ہاتھ نے میری اپنی کوشش کے باوجود انگوٹھی دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنا دی۔ میں نے بلند آواز سے کہا، میں نے ٹھیک کہا تھا نا نادر خان، یہ میز تمہاری ہے۔ فوراً ہی برآمدے میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، نادر خان آ گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، باہر جھانکا تو پوسٹ مین کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے کہا، یہ ارجنٹ لیٹر ہے خاتون، اسی لیے بے وقت آیا ہوں۔ پھر وہ خط دے کر چلا گیا۔ مایوسی اور غصے نے مجھے بے حال کر دیا۔ میں تو خوش ہوئی تھی کہ نادر خان آیا ہے، لیکن وہ پوسٹ مین نکلا تھا۔ میں نے غصے سے کل بلاتے ہوئے ایک لفافہ کھولا۔ یہ عادل کا خط تھا جو کویت سے اس نے مجھے ارسال کیا تھا۔ اس خط میں عادل نے لکھا تھا، تمہارے پچھلے 2-3 خط اتنے محمل اور بے معنی ہیں جیسے تم نے نیند میں لکھے ہوں، یا شاید تمہارا دماغ آؤٹ ہو گیا ہے۔ بعض فکرے ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ تم خوابوں کی دنیا میں جی رہی ہو۔ مجھے تمہارے متعلق پریشانی ہونے لگی ہے۔ اس ویرانے سے نکل کر جا کر شہر میں رہو اور لوگوں میں اٹھو بیٹھو۔ میں چند دنوں تک واپس آ رہا ہوں۔ میں نے خط بے دلی سے پڑھا اور پھینک دیا۔ پھر آئینہ دیکھا تو دھند سی چھا گئی۔ اس دھند میں ایک سایہ سا گزرا اور دھند چھٹ گئی۔ میرا عکس پھر نکھر آیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ نادر خان، سامنے آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک بار، ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، میرے سامنے آ جاؤ۔ میں نے رندھی ہوئی آواز میں التجا کی۔ جواب میں کمرے میں مجھے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ دروازے کے کواڑ کھٹکے، کمرے میں سردی کی لہر آئی اور گزر گئی۔ اس سے میری مایوسی اور بڑھ گئی۔ دوسرے دن میں باغیچے میں ٹہل رہی تھی کہ میرا دایاں بازو خود بخود ہی ذرا اوپر اٹھا اور ایک نادیدہ ہاتھ نے اسے تھام لیا۔ میں نے چونک کر دائیں بائیں دیکھا۔ میں اکیلی تھی، لیکن میرے دائیں بازو کے ساتھ کسی مرد کا بازو الجھا ہوا تھا۔ پھر میری انگلیاں مردانہ انگلیوں میں الجھ گئیں۔ باغیچے میں ایک کتا تھا۔ وہ رک گیا اور اس نے میری طرف دیکھا، پھر فوراً ہی بڑے زور سے بھونکا اور یوں بدک کر بھاگا جیسے کسی نے اسے پتھر مار دیا ہو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ نادر خان کی روح ٹہل رہی ہے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ بدروحیں کتوں اور بلیوں کو نظر آ جاتی ہیں۔ میں اسی کیفیت میں مبتلا ٹہلتی رہی۔ میرا جسم سرد ہوتا چلا گیا۔ میں نے کہا، نادر خان، مجھے اپنی صورت دکھا دو۔ جواب میں مجھے اس کی دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ پھر اچانک میرا اٹھا ہوا بازو میرے پہلو سے آ لگا اور مجھے دور ہٹتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے رک کر دیکھا، ہوا ساکن تھی۔ پھر بھی گلاب کا پودا بڑے زور سے ہلا اور ایک پھول ٹہنی سے ٹوٹ کر نیچے آ گرا۔ میں نے لپک کر پھول اٹھا لیا۔ نادر خان کی روح جا چکی تھی۔ اس سے اگلی صبح میں گہری نیند سو رہی تھی کہ آنکھ کھل گئی۔ کسی کی انگلیاں میرے بالوں میں رینگتی میرے رخساروں کو مس کرنے لگیں اور ہونٹوں پر آئیں تو ان کا لمس ختم ہو گیا۔ میں اٹھ بیٹھی اور خلا میں گھرنے لگی۔ کمرہ سرد تھا، پھر ایک دم گرم ہو گیا۔ حسب معمول دروازے کے کواڑوں میں جنبش ہوئی اور کواڑ ساکت ہو گئے۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ میں نے چائے تیار کی۔ باہر کی فضا میں آندھی کے آثار ابھرنے لگے تھے۔ ہوا تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ نادر خان طوفان میں مرا تھا، اس پر بجلی گری تھی۔ آج بھی طوفان کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں دعائیں کرنے لگی کہ ویسا ہی طوفان آئے جیسے طوفان میں نادر خان مرا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ طوفان نہ آئے گا۔ دفعتاً دروازے پر بڑے زور سے دستک ہوئی۔ میرے دل سے بے اختیار آواز نکلی، وہ آ گیا۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا، دل ڈوب گیا۔ میرے سامنے میرا منگیتر عادل کھڑا تھا۔ اس نے کہکا لگا کر کہا، کیوں ڈر گئی؟ میں نے لکھا نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ میں نے خوشی کا اظہار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میں مایوسی کو نہ دبا سکی۔ عادل اندر آیا اور نفرت آلود نگاہوں سے کمرے کی ہر چیز کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے کہا، میں حیران ہوں کہ تم اس صدیوں پرانے مکان میں کس طرح رہ رہی ہو۔ فوراً سامان باندھو اور شہر چلو۔ پھر اس نے میرے رد عمل کا انتظار کیے بغیر کہا، اور یہ فرنیچر معلوم ہوتا ہے کسی عجائب گھر سے اٹھا لائی ہو۔ میں خاموش تھی۔ عادل نے میز کو ٹھوکر مار کر کہا، لعنت ہے اس ایندھن پر، یہ میز جلانے کے کام آ سکتی ہے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پیار سے تھام کر کہا، رخسانہ، تم میری بیوی بننے والی ہو، میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ اس کی باتوں پر مجھے غصہ آ گیا، جیسے کوئی اجنبی آدمی مجھے زبردستی اپنی بیوی بنا رہا ہو، حالانکہ میرا منگیتر تھا اور مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی۔ میں نے 3 برس اس کے انتظار میں گزار دیے تھے۔
لیکن نادر خان کی روح نے عادل کو میرے لیے اجنبی بنا دیا تھا۔ میں نے خود سر ہو کر کہا، جو جگہ تمہیں اچھی نہیں لگتی وہ مجھے عزیز ہے، میں یہیں رہوں گی۔ عادل نے تہمکانہ لہجے میں کہا، میں تمہیں ابھی لے جاؤں گا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں نہیں جاؤں گی، تم ابھی چلے جاؤ، میں 1 ہفتہ بعد آ سکوں گی۔ ہوتے ہوتے بات بڑھ گئی اور عادل کے لہجے میں شوہروں کا تہمکانہ انداز ترش ہو گیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری مرضی کا پابند نہیں رہ سکتا، میں تمہیں شہر لے کر جاؤں گا۔ تب میں نے اس کی منگنی کی انگوٹھی اتار دی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ رہی تمہاری آزادی، میں تمہیں اپنا پابند نہیں رکھنا چاہتی، اپنی انگوٹھی واپس لے لو اور ابھی چلے جاؤ، تم آزاد ہو۔ عادل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے مجھے شدید حیرت زدہ ہو کر دیکھا، لیکن انگوٹھی لینے کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا۔ میں نے اس لمحے کمرے میں سردی کی پراسرار لہر محسوس کی۔ عادل چونکا اور کمرے کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازے کے کواڑ کھٹکے۔ عادل کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ سب کیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ نادر خان کی روح کمرے میں آ گئی ہے۔ اس روح نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ میں نے کہا، عادل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی بندھن نہیں ہے۔ میں نے انگوٹھی عادل کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ عادل آخر مرد تھا، اپنی توہین برداشت نہ کر سکا۔ اس نے جھک کر فرش سے انگوٹھی اٹھائی، ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ مجھے یہ کبھی یاد نہ رہا کہ عادل نے کویت میں 3 برس میرے لیے پیسہ پیسہ بچایا اور میرے لیے حسین خواب تخلیق کیے تھے۔ اس روز مجھے اس پر غصہ آ گیا تھا۔ نادر خان کی روح آئی تھی۔ اگر عادل نہ ہوتا تو شاید وہ مجھے نظر آ جاتی۔ میں نے دوسرے ہاتھ کی انگلی کو دیکھا جس پہ میں نے نادر خان کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ میں نے اس ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ میں تھاما اور آنکھیں بند کر کے کہا، نادر خان، تمہاری اس انگوٹھی کے ساتھ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر تمہیں اپنا شوہر قبول کرتی ہوں۔ میرے خاموش ہوتے ہی کمرہ بھونچال کے شدید جھٹکے سے ہل گیا، پھر ساکت ہو گیا۔ دروازے کے کواڑوں کو بھی ایک بار جنبش ہوئی۔ باہر ہوا اور تیز ہو گئی تھی۔ میں نے بلند آواز سے اس کی روح کو مخاطب کیا، نادر خان اب آ جاؤ۔ پھر میں خرامہ خرامہ سونے والے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ میں تو اب بدروحوں کے دیس کی مخلوق بنتی جا رہی ہوں۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ میں دلہن کے روپ میں نادر خان کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اس کی بیوی بن چکی تھی۔ میرے کان باہر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ میں اس کے قدموں کی چاپ سننا چاہتی تھی۔ ذرا دیر بعد چاپ سنائی دی، لیکن یہ انسانی قدموں کی نہیں بلکہ بارش کی آواز تھی۔ بارش برسنے لگی تھی، جو ذرا سی دیر میں تیز ہو گئی۔ میں نے بتی بجھا دی اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ نادر خان کی روح ضرور آئے گی اور اس نے مجھے اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ میرے شعور میں یہ حقیقت بالکل نہ آئی کہ میں زندہ ہوں اور وہ مرے ہوئے آدمی کی روح ہے۔ بجلی بڑے زور سے چمکی، ساتھ ہی بجلی کے کڑاکے نے مکان کو ہلا دیا۔ تند ہواؤں کی چیخیں اور زیادہ کرخت ہو گئیں۔ میرا دل مسرت سے اچھلنے لگا، کیونکہ نادر خان 100 برس پہلے اسی قسم کے طوفان میں ہلاک ہوا تھا۔ اس پر بجلی گری تھی، آج بھی بجلی چمک رہی تھی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ زمانہ 100 برس پیچھے چلا گیا ہے، یا یہ طوفان 100 سال پہلے کا ہے جو نادر خان کو واپس لا رہا ہے۔ بارش تیز تر اور آندھی شدید تر ہو گئی۔ بجلی رہ رہ کر چمکنے اور کڑکنے لگی۔ مکان سیلابی دریا میں کسی کشتی کی طرح ڈول رہا تھا۔ میں نے چلا کر کہا، نادر خان آ جاؤ۔ میری پکار کے جواب میں اس قدر شدت سے بجلی کڑکی کہ میں نے چیخ کر کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اندھیرا کمرہ بجلی کی چمک سے ایک ثانیے کے لیے روشن ہوا اور پھر اندھیرا ہو گیا۔ بجلی کے اس جھٹکے نے مکان کو بنیادوں تک ہلا ڈالا اور مجھے کچھ ایسی تڑاخ تڑاخ کی دبی دبی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کہیں آگ لگی ہوئی ہو اور لکڑیاں جل رہی ہوں۔ طوفان قیامت خیز ہوتا گیا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ اندھیرے میں یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں دھواں بھر رہا ہو۔ میں نے لپک کر بتی کا بٹن دبایا، لیکن روشنی نہ ہوئی۔ بجلی کی رو منقطع ہو چکی تھی۔ میں دوسرے کمرے میں آئی تو اس کمرے کو دھوئیں سے بھرا ہوا پایا۔ قریبی کہیں برآمدے یا کسی کمرے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس وقت میں حقیقت کی طرف لوٹنے لگی، لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اتنے میں مجھے کھڑکیوں کے باہر شعلوں کے بھوت ناچتے نظر آئے۔ میں کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک مکان بڑے زور سے لرزا اور بھیانک سے گڑگڑاہٹ سنائی دی، جیسے مکان کا کوئی حصہ گر پڑا ہو۔ شمع کی لو بلند ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی بارش ایک دم رک گئی، مگر ہوا نہ رکی۔ میں گھبرا کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی تو معلوم ہوا کہ میں شعلوں میں گھر گئی ہوں۔ میں بالائی منزل پر تھی۔ نکلنے کی اور کوئی راہ نہیں تھی۔ ہوا کی تندی شعلوں کو تیزی سے پھیلا رہی تھی۔ میرے دونوں بازو پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ پیشانی پر ٹھنڈی پٹی رکھی تھی۔ جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ عادل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر بھی جب میں نے آنکھیں کھولی تو اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے بتایا کہ جب طوفان شدید ہو گیا
تو وہ اس خیال سے شہر سے میرے مکان کی طرف بھاگ پڑا کہ میں اس قیامت خیز طوفان میں ڈر رہی ہوں گی۔ جب وہ مکان سے 1 آدھ میل دور تھا تو مکان کے ایک حصے پر بجلی آ گری۔ باورچی خانے میں مٹی کے تیل کا کنستر پڑا ہوگا جو جل اٹھا، قریبی لکڑی کا زینہ تھا۔ اس نے آگ پکڑ لی اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے آگ بہت تیزی سے پھیل گئی۔ جب عادل مکان تک پہنچا، میرے پڑوسی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ آدھا مکان ان کے سامنے گرا۔ 2 آدمی جن میں عادل بھی تھا پچھواڑے سے سیڑھی لگا کر اوپر پہنچے اور کھڑکی سے اندر کود گئے۔ عادل نے مجھے بے ہوش لیٹا دیکھا اور اٹھا لیا۔ سب نے بڑی مشکل سے مجھے جلتے مکان سے نکالا تھا۔ میرے زخم چند دنوں بعد ٹھیک ہو گئے۔ کچھ دنوں تک دماغ بے ٹھکانہ اور دل پریشان رہا۔ میں نے نادر خان کی روح کے راز کو سینے میں دفن کر کے عادل سے شادی کر لی، مگر میری ذہنی حالت بگڑتی چلی گئی۔ آخر ایک روز میں نے عادل کو ساری بات بتا دی۔ وہ مجھے نفسیات کے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا، یعنی سائیکیٹرسٹ کے پاس۔ ڈاکٹر نے مجھ سے بچپن سے لے کر مکان جلنے تک کے حالات پوچھے، پھر کئی روز طرح طرح کے سوالوں سے مجھے پریشان کیے رکھا۔ آخر اس نے تشخیص کیا کہ یہ اعصابی کمزوری ہے، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں 3 برس عادل کے انتظار میں بے قرار اور تنہا رہی، اور یہ کہ خالہ نے مجھے خاموش پسند بنائے رکھا اور مجھے کتابوں کی دنیا میں قید کر دیا۔ تیسری وجہ یہ کہ میں قدیم زمانے کے واقعات اور کہانیاں پڑھتی رہی۔ ان وجوہات اور خرابی اثرات کی بنا پر میری ذہنی کیفیت میں ایسا خلا پیدا ہو گیا جسے نادر خان کی 100 سال پرانی کہانی نے محسوس واقعہ کی صورت میں پورا کر دیا۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں 3 برس کی عمر میں ماں باپ کی محبت اور شفقت سے محروم ہو گئی تھی۔ نتیجے کے طور پر 100 سال پہلے کا مرا ہوا نادر خان میرے مرے ہوئے ماں باپ کی علامت بن گیا۔ اس ڈاکٹر نے مجھے قائل کر لیا کہ اس مکان میں کوئی بدروح نہیں تھی، نہ ہی روحیں واپس آیا کرتی ہیں۔ یہ محض اعصابی زندگی لاشعور کی انفرادی اور جذباتی گھٹن کا کرشمہ تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی تشخیص کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن عادل کو دیکھتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے یہ عادل نہیں، نادر خان ہے، جو 100 سال بعد واپس آ گیا ہے۔